अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम। प्रोग्राम का नाम वॉक योर टॉक। मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज़ कुरैशी। अब से लेकर जब तक आप साथ निभाएंगे तब तक हम इकट्ठे रहेंगे, और ये अब आप सोच लीजिए कि आपने कब तक हमारे साथ रहना है। आज के प्रोग्राम में जिन पत्तों पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे, यानी कि जो हमारा साथ देते हैं वो आज सुल्तान साकिब बलोच साहब, वो जो है तैयारियों में है। वो कहते हैं कि आज मैंने स्टेज पे गाना गाना है, आपसे अलग खड़े होकर गाना मैंने आपको सुनाना है। तो भाई वो तो हमारे साथ आज प्रोग्राम में है नहीं, फ़िलहाल नशिस्त में मौजूद नहीं, प्रोग्राम के इख्तिताम पे वो जलवागर होंगे। और पिछले दिनों में मुख्तलिफ हमारे साथ डॉक्टर्स लंदन से, यूके से तशरीफ़ लाए हुए थे और उनसे भी आपकी मुलाकात हम कराते रहे। तो आज कुछ ऐसा है कि हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। तो आज तो मैं हूँ और आप हैं, और कुछ ये हवा में जो चीज़ें मुझे उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, उनको जिसको मैं फूंक मार रहा था, या आपको फूंके नहीं मार रहा मैं, ये कोई चीज़ थी मुझे हवा में उड़ती नज़र। कैमरे की आँख और इंसान की आँख में कुछ फ़र्क तो होता है ना। कैमरा जो है वो सोच भी नहीं सकता, सिर्फ अक्स दिखा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते होते हैं कि कई दफ़ा जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है वो भी उस तरह से सच नहीं होती जिस तरह से हम उसको परसीव करते हैं। यानी एक सच वो होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है, और एक हमारी परसेप्शन का सच भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब हमारे अक़ीदे और पैराडाइम्स जो हैं वो एक ख़ास ऐनक से हम दुनिया को देखते हैं, और फिर हमें दुनिया वैसी ही नज़र आती है। आज मैं ये कहूँगा कि आप प्रोग्राम के आगाज़ से ही हमें कॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फ़ोन कॉल जिस नंबर पे आनी है वो भी चल रहा होगा, और जो फ़ोन है वो चार्ज्ड इतना होगा कि जब कॉल्स आनी शुरू हो जाएं तो आप मुझे वो सेल फ़ोन दे दें, तो आप हमारे कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। शाम के इस वक्त हमारे पास 5:11 हुए हैं, और आज मैं ये भी करता हूँ कि जो आपके मैसेजेस हमें आ रहे हैं साथ साथ प्रोग्राम में लाइव, उन पर भी एक निगाह रखता हूँ मैं, और उनको प्रोग्राम में मैं साथ साथ शामिल करता चला जाऊंगा। जैसे जैसे आप हमें मैसेज करेंगे तो हम एक इंटरैक्टिव सा प्रोग्राम आज कर लेते हैं। और ये जो हमारा इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है उसको मैं देख लेता हूँ कि लाइव वो मैं फ़ौरन आपके साथ इन टच हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम। ये आ गया। तो इस वक्त हमारे साथ जो हैं फ़रीफ़ हुई हैं, नीना नईम हैं और उस्मान गनी हैं। फ़रीफ़ हुई से तो मैं वाकिफ़ हूँ क्योंकि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और हमारे साथ होती हैं हर प्रोग्राम में। नीना नईम जो हैं, मुझे मालूम है कि ये बड़ी ज़बरदस्त टैरो कार्ड्स की एक्सपर्ट हैं, किस्मतों के हाल बता देती हैं ये, और कार्ड्स जो हैं सामने रख कर ये बता देती हैं। मुझे लगता है कि दस्त शनासी के फ़न से भी ये जो है वो भी जानती हैं, यानी कि हाथ की लकीरों को देख के भी कुछ जो है स्याको सबाक बता देती हैं, कोई ये लगा लेती हैं, क़याफ़ा लगा लेती हैं। तो नीना नईम जो हैं उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। उस्मान गनी साहब, आज के प्रोग्राम में आप हमसे कोई सवाल करना चाहें, कोई बात करना चाहें, विलिंग वेज़ का तारुफ़ करना चाहें, कोई भी ऐसी बात, तो ये मोस्ट वेलकम। और इनायतुल्ला खट्टी साहब, नाम आपका है खट्टी, मगर मुझे यकीन है कि आप मीठी बातें भी कर लेते होंगे। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कभी खट्टी गोलियां खाते हैं, कभी मीठी गोलियां खाते हैं, और ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से है कि कुछ खट्टी और मीठी आमेज़िश का ये एक मलगोबा है। और अगर आपको ऐसे दरख्त भी होते हैं जिन पे माल्टा लगता है, कीनू लगता है, और कुछ दरख्त ऐसे भी होते हैं जिनको सही पैवंदकारी अगर ना की जाए
تو ان پہ کھٹیاں لگتی ہیں. تو عنایت اللہ صاحب یہ عنایت ہے اللہ کی کہ آپ کا نام جو ہے عنایت اللہ کھٹی ہے. اور ایک کھٹیا بھی ہوتی ہے. اور جب کوئی بیچارہ بابا بزرگ خاتون بہت عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں یا ہو جاتے ہیں اور وہ جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو پھر ان کی کھٹیا کھڑی کر دی جاتی ہے. تو یہ جانے ایک لفظ سے یہ لفظوں کی بھی حرمت ہوتی ہے اور لفظ جو ہیں وہ اپنے اندر بہت سے معنی پوشیدہ رکھتے ہیں. اسی لیے میں نے آج جو بات چیت کر رہا ہوں اس میں لفظ سے ہم لوگوں کے جذبات کو بیدار کر سکتے ہیں. لفظ سے ہم خواب غفلت میں سونے والی قوم کو جگا سکتے ہیں. الفاظ کی حرمت ہوتی ہے, ان کا ایک ان کی ایک تقدیس ہوتی ہے. اور جو لوگ لفظوں کی قدر جانتے ہیں وہ کیونکہ لفظ جو ہیں سوچ سے جڑے ہوتے ہیں اور سوچ کا جو تانا بانا ہے اس کے متعلق میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں اور آج پھر سے اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ ہمارے جو اپنے عقیدے ہوتے ہیں, پیراڈائمز ہوتے ہیں, ان کی نگاہ سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ سوچ اگر نہ ہو کہ ہم نے سزا اور جزا کوئی چیز ہے, زندگی کے بعد بھی سزا اور جزا کوئی چیز ہے, یہ ایک عقیدہ ہے. بنیادی طور پہ اس کی سائنٹیفک بنیاد شاید ڈھونڈنا مشکل ہو, مگر سائنسدانوں نے ہبل ٹیلیسکوپ جو اسپیس میں بھیجی اور جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 13 بلین سال پہلے 13 بلین ایئرز, ذرا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ ایک سال کیا ہوتا ہے اور 10 سال اور 100 سال اور 1400 سال اور 5000 سال, مگر جب ہم بلین ایئرز کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. 13 بلین ایئرز اگو there was a big bang, ایک بگ بینگ ہوا تھا اور یہ سب کچھ جو ہے ایک چھوٹے سے ایٹم سے شروع ہوا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایٹم جو ہوتا ہے اس کو الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے, ویسے آنکھ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی, مگر الیکٹران کے جو ایٹم ہے اس کے اندر ایک خلیے میں اور ایک ذرے میں بھی ایک دنیا آباد ہے. مثلاً پہلے ہم تھوڑی سی بات ایٹم کی کرتے ہیں. ایٹم کے اندر الیکٹرانز ہیں, اس کا ایک نیوکلیس ہے جس میں نیوٹرونز ہیں, اور الیکٹرانز جو ہیں وہ نیگیٹیولی چارجڈ ہیں اور وہ ایک دائرے میں ایک آربٹ میں تیر رہے ہیں, اور پروٹونز جو ہیں وہ پازیٹیولی چارجڈ ہیں. اب یہ سب کچھ ایک ایٹم کے اندر ہو رہا ہے, اور جو بھی چیز جتنا بھی میٹر موجود ہے that is made out of these atoms. اگر ہم انسان کی بات کریں یا ہم لیونگ بینگز کی بات کریں تو ان کا بھی وجود جو ہے وہ ٹریلینز آف سیلز سے بنا ہے, خلیوں سے بنا ہے, اور ہر خلیے کے اندر ایک نیوکلیس ہے. اس میں بھی آگے 2 قسم کی ہیں, یو کیریوٹس ہیں, پرو کیریوٹس ہیں. جو لوگ زولوجی اور بائیولوجی پڑھتے ہیں وہ میری بات سے زیادہ ایکویٹ کر سکیں گے, مگر یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جتنی بھی لیونگ بینگز ہیں وہ سیلولر آرگنزمز ہیں. یونی سیلولر ایک سیل سے بنے آرگنزمز بھی ہوتے ہیں جیسے یوگلینا, اور ملٹی سیلولر کمپلیکسڈ آرگنز بھی ہوتے ہیں جن میں ہائرارکی میں انسان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ایک سائنٹیفک عقیدہ ہے. سائنس کی بنیاد پہ ہم ایک عقیدہ بناتے ہیں. کچھ غیب ہے, یعنی غائب, علم غائب جو ہم سب نہیں جانتے, غیب کا علم, انویزیبل ٹو دی آئی, ناٹ انڈرسٹوڈ بائی دی مائنڈ. ابھی بہت سے عقدے, بہت سے بھید ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تو کئی چیزیں ایسی بھی ہیں, مگر جہاں پہ
13 बिलियन ईयर्स एगो इफ़ देयर वाज अ बिग बैंग और ये कायनात का आगाज़ हुआ था और ये कायनात की कई कहकशाएँ हैं और उनमें से एक कहकशां जो है वो मिल्की वे है। और मिल्की वे कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाएं कि उसमें जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा शमसी निज़ाम है, इस तरह के कई निज़ाम उसके अंदर मौजूद हैं। और इस सोलर सिस्टम में 8 सैयारे हैं, यानी सूरज भी एक सितारा है और उसके इर्द गिर्द 8 सैयारे घूम रहे हैं, जिनमें से एक अर्थ है, प्लैनेट अर्थ। और भी हैं जैसे सैटर्न, जैसे जुपिटर है, मार्स है, मर्करी है और सैटर्न के ऊपर थोड़ी सी बहस है मगर वो भी है। सो इस तरह से जो है उसमें हमारी अर्थ कितनी बड़ी है और उस अर्थ में 7 बिलियन से ज़्यादा 7.5 बिलियन लोग इस वक्त इस अर्थ पे ज़िंदा हैं। और कब से ये ज़माना चला, यानी यहाँ पे कब आगाज़ हुआ लाइफ का और उसमें इंसान की इर्तिका कैसे हुई। तो ये जो एक सोच है कि एक सज़ा और जज़ा है, कुछ लोग जो हैं वो खुदा पे यकीन रखते हैं, कुछ समझते हैं कि जो चीज़ देखी नहीं जा सकती, सेंसेस 5 सेंसेस जो हैं जिनको महसूस नहीं कर सकती वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो हवास खमसा जो हैं हमारे वो भी हमें इनपुट देते हैं। उसके अलावा हमारे जो हैं हवास खमसा के अलावा जो पैराडाइम्स हैं, अक़ीदे हैं, वो हमारी सोच बनाते हैं। और इससे हम आगे जाएं तो हमारी जो मेमोरीज़ हैं, जो हमारी याददाश्तें हैं, हमारा जो तजुर्बात हैं, वो भी हमारी सोच के ऊपर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो आपके सामने जब आता है, आप उसको देखते हैं तो आपकी याददाश्त जो है, हिप्पोकैम्पस जो आपका एक ब्रेन का रीजन है, वो आपको बताता है कि ये फ़लाँ है और आप फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये दुश्मन है, दोस्त है, न्यूट्रल है। फिर उसके बाद आपकी वज़ाक़ता उसकी देखते हैं कि इस वक्त वो किस हाल में है, वो आपसे बातचीत करता है, आप उसके तासुरात देखते हैं, उनके मुताबिक आप अपनी सोच बनाते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि हवास खमसा से हैंड शेक किया, आपने हाथ महसूस किया, फ्रेंडली टच है जिसको आप वाइब्स कहते हैं, सिक्स्थ सेंस कहते हैं, आपके एक्सपीरियंस है, तजुर्बात हैं जिनको आप सेवन्थ सेंस कह सकते हैं, और आपके अक़ीदे हैं, आपके पैराडाइम्स हैं। ये सोच, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो आपकी एक सोच बनती है, आपका थॉट बनता है, आपकी कॉग्निशन बनती है, जिसकी बुनियाद पे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। जो हमारी सोचें होती हैं उन्हीं से हमारे जज्बात भी जन्म लेते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक शॉर्टकट हो जिसमें हमारे जो हवास खमसा हैं वो फौरी तौर पे हमें एक ये भी देते हैं कि ये मौका फ़ाइट का है या फ़्लाइट का है, यहाँ से भाग जाना है, यहाँ पे लड़ना है, कोई ज़िंदगी को, सिक्योरिटी को मसला दरपेश है, या यहाँ पे हमने सब माहौल अच्छा है और कोई घबराने की बात नहीं है और हम फ्रेंडली अंदाज में बात कर सकते हैं। क्योंकि जिस दौर में हम जंगल में रहा करते थे वहाँ पे 2 ही चॉइसेस थी, या तो मार दो या भाग जाओ, या किसी को लुकमा बना लो या ख़ुद किसी का लुकमा अजल बन जाओ। और फिर ऐसी अच्छी मोमेंट्स भी होती थी जब आप रिलैक्स करते थे, सिक्योर जगह पे होते थे। तो इमोशंस जो हैं, हमारे जज्बात, कई दफ़ा हमारे जज्बात जल्दी से हमारे हवास खमसा उस पर असरअंदाज होते हैं और हमारे जज्बात जो हैं वो हमारी सोच को जन्म देते हैं। हमारे अंदर एक एमिगडाला है जो एक ऐसे, जिस तरह से आपने कभी एक बॉम्ब देखा हो तो वो एक सिग्नल नहीं दे रहा था, जैसे टिकिंग टाइम बॉम्ब या कोई ऐसी चीज़ जो सिग्नल दे रही होती है, इसी तरह एमिगडाला हमें सिग्नल देता है कि सब ठीक है या कोई फियर
فیکٹر ہے, کوئی گھبرانے کی, بھاگنے کی, لڑنے کی ضرورت ہے. اور پھر ادھر ہپوکیمپس ہے. پھر ہمارا یہ فرنٹل لوب ہے, یہ ہمارا ٹینس بال جتنی بڑی جگہ یہ ہمارے ماتھے کے پیچھے جو ہے, یہ اسیمولیٹ کرتی ہے تھاٹس کو, سوچتی ہے, انالائز کرتی ہے. ہائپوتھیلمس سے جو ساری انفارمیشن اور جا رہی ہوتی ہے وہ ساری برین کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی ہمارے جو فرنٹل لوب میں آتی ہے, اور وہاں پہ گرے میٹر اور وائٹ میٹر جو ہے وہ ہوتا ہے پورے برین میں. تو یہ برین بھی کمال چیز ہے. از مختصر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب بھی رسپونڈ کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, ایک جب کوئی شخص ہمیں برا بھلا کہتا ہے, کوئی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی پر یا ہماری ایگو پر کوئی ضرب پڑ رہی ہے, تو ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. ریئیکشن جو ہے اس میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم فوری طور پہ ریئیکشن دیتے ہیں, اس میں جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے, فلٹر اس کو نہیں صحیح طرح سے ہم نے کیا ہوتا. جیسے پانی ہو, پانی کو اگر ہم مختلف فلٹر سے گزارتے ہیں تو صاف و شفاف ہو جاتا ہے. اسی طرح جو سوچ آتی ہے اس کو بھی ہم, یہ جو میں نے آپ کو اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں, ان سے فلٹر ہو کے جب ہم رسپونڈ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, تو وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس میں غلطی کے امکانات گو کے ہوتے ہیں, مگر ہماری بقا کے لیے, ہماری زندگی کے لیے وہ بھی کئی دفعہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو ارتقاء کا عمل ہے جس سے انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھا, اور یہ جو لینگویج ہے یہ ہم نے بعد میں ایکوائر کی انسان نے, اور لینگویج جو ہے وہ ممتاز کرتی ہے اس کو. یہ اتنی ریفائنڈ لینگویج, نہ صرف ہاتھوں سے, باڈی لینگویج, اور پھر جیسچرز, اور پھر یہ زبان, اور اس سے گفتگو کرنا, پھر ایک لکھ کے بھی بات آپ کر سکتے ہیں, اور تھاٹ پروسیس کو آپ بول چال کی شکل دے سکتے ہیں. یہ تمام جانوروں میں یہ موجود نہیں ہے. جو چمپینزیز ہیں دے کم کلوزسٹ ٹو اس, مگر وہ بھی 500-600 الفاظ کے بعد ان کی بھی ووکیبلری, ان کی بھی لغت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ویل مچھلیاں ہیں اور جو ڈولفنز ہیں یہ بھی آپس میں گفتگو کرتی ہیں, اور یہ سمندر میں سیٹیوں کی شکل میں اور سگنلز کی شکل میں باقاعدہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں, اور غول کے غول جو ہیں وہ آپس سے کئی میل دور کمیونیکیٹ کرتے ہیں. مگر ان کی بھی لینگویج اتنی ریفائنڈ نہیں ہے کہ یہ بتا سکیں کہ یہاں سے 20 میل دور جنوب کی جانب 3 لوگ موجود ہیں, جس نے ایک نے نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, ایک نے جو ہے وہ لال رنگ کی شرٹ پہنی ہے, اور ان میں ایک خاتون ہے جنہوں نے فلورل جوڑا پہنا ہوا ہے, فلورل پرنٹس والا, اور ان میں سے ایک مدھم رنگ کے ہیں اور 2 گورے. اتنی ڈیٹیل بات کوئی نہیں جانور بتا سکتا, یہ انسان ہی بتا سکتا ہے. تو یہ حیوان ناطق جو ہے, جو سائنس کی ایجادات بھی کرتا ہے, نالج کو لکھ کے بھی ٹرانسفر کرتا ہے, یہ ہمارا خاص خاصہ ہے, اور یہ ہمارے برین کا خاصہ ہے. تو یہ ارتقاء کے عمل سے کئی سال میں اس طرح سے سامنے آیا, مگر کئی دفعہ ہم جو ہے ان چیزوں کو, جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, ان کو ہم صحیح طرح سے, ان کا ہمیں احساس نہیں ہوتا, اور ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے. اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, یہ بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کی ہے. مگر جو پیراڈائمز کی میں بات کر رہا تھا, یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی عقیدہ ہے, آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, اسی سے آپ کی سوچ مرتب ہوتی ہے. ایک عقیدہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, یہ ایک عقیدہ ہے, ایک سوچ ہے, اور یہ درست ہے. اور اسی کے بارے میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے کرنا ممکن نہیں ہے, یہ بھی ایک سوچ ہے. اور یہ دونوں ہی سچ ہیں, کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں کہ یس آئی کین ڈو اٹ, تو آپ کا برین جو ہے پاسبلٹیز کو کھنگالنے لگ جاتا ہے, اور وہ دیکھنے لگ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں, آپ کس کس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں آپ کو نہ پتہ ہوں, مگر کسی نہ کسی کو اس فیلڈ کی
یا جس جگہ پہ آپ موجود ہیں وہاں کی زیادہ معلومات ہوں گی. تو یہ جو پاسبلٹی تھنکرز ہوتے ہیں، جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرتے ہیں، جو ایک ڈبے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں، وہی ہیں لوگ جو پتہ لگا لیتے ہیں نئی نئی چیزوں کا. اور انسان نے جو ارتقا کی ہے، جہاں تک سائنس کی یہ جو جتنی بھی چیزیں موجودات ہیں، ایلیمنٹس ہیں، وہ تو پہلے سے موجود تھے، مگر کس طرح سے ہم ان کو جوڑتے ہیں. جیسے الفاظ کو آگے پیچھے جوڑ کر آپ اشعار بنا لیتے ہیں اور وہ ذہن کے اوپر اچھا اثر دیتے ہیں، صوتی اثر اچھا دیتے ہیں. اسی طرح ایلیمنٹس جو ہیں، جو موجودات ہیں، وہ تو ہمیشہ سے موجود تھے، مگر لوگوں نے یہ سیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم اگر ہائیڈروجن کو بریک کریں، ہائیڈروجن کے 2 مولیکیولز اور 1 آکسیجن کا مولیکیول جب اکٹھا ہوتا ہے تو یہ واٹر بن جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے. مگر جب آپ ہائیڈروجن کو بریک کرتے ہیں تو آپ جو ہے بنا سکتے ہیں ہائیڈروجن بوم، جس سے بڑی تباہی بھی آ سکتی ہے. فیژن اور فیوژن کا جو ریئیکشن ہے، اس سے آپ جو ہے ایٹامک انرجی بناتے ہیں. سو یہ جو ساری معلومات ہیں، ان کو کس طرح سے انسان کی بہتری کے لیے وہ کرنا ہے، تسخیر کرنا ہے، مسخر کرنا ہے، یہ انسان جو ہے یہ بہت سی چیزیں جانتا ہے. اور آج میں یہ آپ کی جو باتیں یہاں پہ آپ کر رہے ہیں ان کے جوابات بھی دوں گا، اور ساتھ میں جو ہے ہم ہیومن نفسیات کی بات بھی کریں گے، اور ہم پاسبلٹی تھنکنگ کی بات بھی کریں گے، اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے کبھی ہم بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں مگر نتائج ویسے نہیں ہمیں مل رہے ہوتے جیسے نتائج کی ہم آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں. اچھا جی، کو فون کالز بھی آنے لگی ہیں تو ہم فون کالز بھی پروگرام میں ساتھ ساتھ لیتے چلیں گے. تو ہم چائنیز بیمبو ٹری کی بھی بات کریں گے کہ یہ جو بمبو ہوتا ہے جس کے اوپر تمبو کھڑا ہوتا ہے، جس کو ہم یہ لاہور میں تو ایک بانسوں والا بازار بھی ہے، اور آپ نے مثال بھی سنی ہوگی کہ الٹے بانس بریلی کو. تو یہ بریلی میں بانس الٹے کیسے چل گئے، اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، مگر آج ہم چائنیز بیمبو ٹریز کی نگہداشت کے بارے میں بات بھی ہم کریں گے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ بہت شارپ ہیں، اور ان کو ہم کریک پاٹ کہہ دیتے ہیں. ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کریک پاٹ جو ہے وہ کس طرح سے اپنی جو ہے ہونے کی وجہ سے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جس کا بھی وجود ہے، اللہ کی اس لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. یہ جو آفاق ہے اور اس میں جو شیشہ گری ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ تبھی موجود ہیں یہاں پر. اچھا جی، یہاں پہ اب کافی سارے ماشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی آ گئے، اور میں چائے کی ایک چسکی بھی لے لوں کیونکہ بات کرتے کرتے جو ہے چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی، تو شربت تو ملے گا. اچھا جی، رحمان سعید صاحب بھی موجود ہیں اور سید زیدی صاحب بھی ہیں. وی آر سراؤنڈیڈ بائی ورڈز، بی کیئرفل وائل یوزنگ ورڈز. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم خود جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اپنے الفاظ سے ہم کسی کا دل موہ بھی سکتے ہیں، کسی کا دل جوڑ بھی سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہمارے الفاظ درست ہوں، ہمارے الفاظ سخت ہوں، تو ہم اس سے کسی کا دل توڑ بھی سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب الفاظ جو ہیں وہ تیر و تفنگ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ تفنگ کا مطلب توپ کی طرح ہوتے ہیں، تو جب الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں تو ان کو واپس بلانا ممکن نہیں رہتا کہ وہ پرائے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب تیر ایک دفعہ کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا. بندوق سے نکلی ہوئی گولی جس طرح سے لگتی ہے، اس طرح سے کئی دفعہ الفاظ بھی گھائل کر دیتے ہیں. تو الفاظ مرہم بھی بن سکتے ہیں. سو الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم 7 ہیبٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ لسن بیفور یو اسپیک. جس طرح کہتے ہیں نا کہ لک بیفور یو لیپ، یعنی کہ چھلانگ مارنے سے پہلے، جسٹ لگانے سے پہلے سوچ لو. اسی طرح پہلے تولو پھر بولو. تو
अच्छी तरह सोच समझ के बात करनी चाहिए। और हत्ता कि कॉन्वर्सेशन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो अल्लाह मियाँ ने 2 कान दिए हैं, इसका मतलब सुने ज़्यादा, बोलें एक ज़ुबान है। तो कम बोलो, अच्छा बोलो, प्यारा बोलो। कि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जो अच्छा बोलने वाले होते हैं उनकी तो मिर्चें भी, लाल मिर्चें भी बिक जाती हैं, और जो कड़वी बात करते हैं उनका शहद भी नहीं बिकता। सोच समझ के बोलना चाहिए कि ये लफ्ज़ जो हैं, कई दफ़ा कतार अंदर कतार हाथ बांधे खड़े होते हैं कि आप जिस लफ्ज़ को बुलाते हैं वो आपकी दस्तरस में होता है और आपके कहने पे चला आता है। तो ये डिपेंड करता है। जो लोग पढ़ते हैं, रीडर्स मेक लीडर्स, ज़्यादा पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि हम किसी के दिमाग में झांक के देख सकते हैं। जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो वो अपने अंदर के मुतालिक बताने लग जाता है कि कान होती है ना, ये वाले कान नहीं मैं बात कर रहा, जिस तरह वो कान नहीं होते जो बहुत कहीं पे टनल्स में कोयले की कान, हीरे की कान। तो जब कोई बोलता है तो पता चल जाता है कि इस शख्स का दिमाग हीरे की कान है, कोयले की कान है। तो आप जानते हैं कि कोयले का जो कारोबार करते हैं उसमें मुंह भी काला, हाथ भी काले। और जो लोग बेचते हैं परफ्यूम्स, तो वो ना भी चाहें तो उनसे खुशबू तो आती ही रहती है। बातों ही बातों में अब ज़रा इधर तवज्जो मबजूल करते हैं कि क्या क्या बातें हो रही हैं। तो वंस अगेन फरीफुई नीना नईम के मुतालिक में उस्मान गनी, और फिर इनायतुल्लाह खट्टी साहब से अभी थोड़ी देर पहले हमने इधर उधर की गपशप की। मोहम्मद आरिफ साहब हैं, हाय कह रहे हैं। हम भी आपको, मतलब जब कोई आपके साथ जिस तरह आप कहीं जाएं तो एहसान करना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ के बात करनी चाहिए। तो आपने हमें कहा हाय, तो हम आपको कहते हैं हो हाय, तो ये डबल हो गया ना, ज़्यादा हो गया। तो आपके लिए मोहम्मद आरिफ साहब हो हाय। और फ़रीद अहमद साहब हैं, कैमरे का रिज़ल्ट है ये मोबाइल का, या आपने सवाल पूछा है कि ये कैमरे का रिज़ल्ट है या मोबाइल का। भैया जो आपको नज़र आ रहा है दरअसल वो आपकी आंखों का रिज़ल्ट है, बाकी चीज़ें तो सानवी हैं, चाहे वो कैमरे का हो, मोबाइल हो या दूसरा कैमरा हो। असल चीज़ जब आपकी आंखों का पर्दा हट जाता है तो हर चीज़ ज़बरदस्त नज़र आती है। तो ये जो भी है रिज़ल्ट अगर अच्छा है तो बस आप अपने आप को शाबाश दे दीजिए। और फरीफ हुई हैं, वो कह रही हैं कि अपने वो काफ़ी साथियों को भी इनवाइट कर रही हैं, उनको मैं भी खुशामदीद कहता हूँ उनके तमाम साथियों को। नीना नईम, बहुत अरसा हुआ, वो जैसे कहते हैं ना मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, आपसे मुलाकात को एक ज़माना बीत गया। तो कभी आप मुलाकात कीजिए, इधर हस्पताल हमारे विलिंग वेज आइए, आपको भी हम प्रोग्राम में लेके आएँ। आप हमें बताएं कि कितना अकीदा होना चाहिए ये दस्त शनासी पे, पामिस्ट्री पे, और ये जो सितारों की चाल है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, या लोग जो चालें चलते हैं सियासी मैदान में और गैर सियासी मैदान में, और जो रिश्तेदारियों में जो है चालें चल जाते हैं, भला कि चालबाज लोग होते हैं कई, तो वो चाल ख़तरनाक होती है, सितारों की चाल ख़तरनाक होती है। कभी आप आइए, फिर आपसे मिल के एक नशिस्त करते हैं। सहर शमीम है, कहते हैं एजाज़ भाई आज अकेले शो करना कैसा लग रहा है। सहर शमीम, आप तो मुझे गुज़श्ता 1996-95 से जानती हैं, जब मैं रेडियो पे शो करता था, तो वहाँ पे रेडियो में तो एक बॉक्स में हम बैठे होते हैं जिसमें कोई, वो कहते हैं ना जा वसीए रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी, तो वहाँ पे भी अकेले बैठे होते हैं और एक माइक होता है और उसमें हम लोगों से बात कर रहे होते हैं। उसकी तो मुझे बहुत आदत हो गई है, माइक तो मेरा दूसरा दोस्त बन गया। आज ये अलबत्ता मुझे ज़रा सा मुख्तलिफ और मुश्किल लग रहा था कि कैमरे यहाँ पे 4 और कितने आदमी थे। वो मुझे डायलॉग याद आ गया उसका, गब्बर सिंह का, फिल्म शोले से, जिसमें वो अपने जो है ना 3 आदमियों को भेजता है कि जाओ वो जो दूसरे गांव में
کرائے کے قاتل آئے ہیں، اسیسنز آئے ہیں، ان کو پکڑ کے لاؤ. تو وہ جب واپس آتے ہیں نامراد تو پوچھتا ہے کہ تو ادھر میں کیمراز کو دیکھ کے آج یہ بات کر رہا ہوں کتنے آدمی تھے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں دو سردار. دو ہوتا بڑا خطرناک ہے گبر سنگھ. تو وہ کہتے ہیں 2 سردار 2. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 اور تم 3 پھر بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے. کیا سمجھ کے آئے تھے کہ استاد کہ سردار بہت خوش ہوگا، شاباشی دے گا؟ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور ہوتا ہے جس کے اندر چیمبر میں 6 گولیاں ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی سزا ضرور ملے گی. یہ پستول ہے میرے پاس، اس کے اندر 6 گولی اور آدمی 3. 6 گولی اور آدمی 3. بہت ناانصافی ہے، یہ بہت ناانصافی ہے. وہ ایک دم جو ہے نا فائر کرتا ہے، ڈش 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 3 فائر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کے ہاتھ میں ریوالور ہوتا ہے اس کو وہ گھماتا ہے. کہتا ہے اب ہم اس کو گھمائیں گے، اب ہم کو کچھ پتہ نہیں کہاں گولی ہے کہاں نہیں. ہاں اب ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے آدمیوں کے پاس جاتا ہے. جا کے جو ہے نا سب سے پہلے جو کھڑا ہوتا ہے اس کا بندہ اس کو کہتا ہے تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تو کہتا ہے سردار میں نے آپ کا نمک کھایا. کہتا ہے تو اب گولی کھا. تو وہ گھماتا ہے ریوالور کا چیمبر اور اس کے یہاں پہ کن پٹی پہ پستول رکھ کے ٹریگر لبلبی دبا دیتا ہے. ٹک کی آواز آتی ہے. گولی اس کو نہیں لگتی. تو کہتا ہے بچ گیا سالہ. وہ پھر نیکسٹ کی طرف جاتا ہے اور پھر اس کو گھماتا ہے. پھر وہ بندوق رکھتا ہے، پھر ٹریگر دباتا ہے، وہ بھی بچ جاتا ہے. تو کہتا ہے یہ بھی بچ گیا. پھر وہ ایک گالی بھی دیتا ہے، وہ میں نہیں دوں گا، جس میں زیادہ کچھ آتا ہے نا، وہ زیادہ جیسے بڑے بڑے لوگوں کا نام ہوتا ہے نا اس طرح. تو وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے. تیسرے کو جا کے جو ہے نا کہتا ہے اس کو، تو وہ بھی بچ جاتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ تینوں بچ گئے، تینوں ڈیش ڈیش کو گولی نہیں لگی. اور پھر ایک دم جو ہے نا وہ فائر کرتا ہے اور تینوں کو مار دیتا ہے اور پھر ہنستا ہے. اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ سین چینج. وہ ہولی کب ہے؟ اینڈ دین ہولی کے دن دل کھل جاتے ہیں، رنگوں میں رنگ مل جاتے ہیں، گلے شکوے بھول کر دوستو دشمن بھی گلے مل جاتے ہیں. اینڈ دین دس سانگ اینڈ آل دیٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں بھی رشین رولے ہوتا رہتا ہے اور کبھی جو ہے آپ کو آپ کی منچاہی چیز مل جاتی ہے اور کبھی نہیں ملتی. سحر شمیم آپ تو مجھے اتنے سال سے جانتی ہیں، تو آپ سے بات کر رہے ہیں. اب تو یہاں پہ ماشاءاللہ 3 کیمرے بھی ہیں اور وہاں پہ اسٹوڈیوز میں ریڈیو میں تو ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، پینل آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو میرے سامنے جو ہیں 2 پروڈیوسرز جو ہیں MCR میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جو یہ روم ہوتا ہے نا ماسٹر کنٹرول روم، بڑا زبردست یہاں پہ ایک پراپر روم بنا ہوا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پروڈیوسرز جو ہیں. اس میں کامران صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ادھر ملک ارسلان صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہو سکتی ہے. تو فی الحال تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، مگر تھوڑا سا میں مس کر رہا ہوں آپ سلطان ثاقب بلوچ صاحب کو، جو کہ اس وقت موسیقی ترتیب دینے کے لیے وہ گانا جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں. سحر شمیم ہیں، زینب شیخ ہیں. زینب شیخ کہتے ہیں آئی نیڈ یو ہیلپ فار مائی ہیلتھ پرابلمس. زینب شیخ صاحبہ آپ بتائیے نا کہ صحت کا کیا مسئلہ ہے جس کے لیے میں آپ کی مدد کر سکوں. سحر شمیم کہتی ہیں آج اعجاز بھائی کی آنکھوں میں مجھے نیند کیوں لگ رہی ہے؟ وہ آپ کو اس لیے میری آنکھوں میں نیند لگ رہی ہے کیونکہ آپ بہت دور سے دیکھ رہی ہیں. اصل میں میری آنکھوں میں تو رت جگے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کس کا انتظار ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے نیند ہے. یہ اصل میں کئی دفعہ انسان جو دیکھتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے. مگر ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نیند ہے، جبھی تو میں چائے پی رہا ہوں تاکہ جو ہے نیند بھاگ جائے. اور اوکے جسٹ ہولڈ آن. ویلکم ٹو دی شو ڈیئر رحمان سعید برو. کہہ رہی ہیں فری فوئی
اور پھر اس کے بعد سائمہ نفیس ہیں, صافی خان ہیں, اور صافی خان کی ہائے اور ہائے اوئے, اور فریف ہوئی نینا آئی ڈنٹ نو دیز ڈیٹیلز اباؤٹ یو, گڈ ٹو ہیئر اباؤٹ یو. فریف ہوئی کہتی ہیں رحمان سعید یو آر انٹروڈر پلیز گو اوے اٹس آور شو. اچھا یہ آپس میں ان کی گپ شپ بھی ساتھ میں ہو رہی ہے. سحر شمی معلومات انداز گفتگو اعجاز بھائی کا سب سے اچھا ہے, بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے پہچان لیا. یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, آپ نے پہچانا اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح جوہری ہیں. جو جوہری ہوتا ہے وہی ہیرے جواہرات کو پہچانتا ہے. اور جو ہے نینا نعیم, once again thank you for coming. ڈاکٹر اعجاز قریشی is the best host and Willing Ways is lucky to have him. بہت مہربانی, آپ کی ستائش کا, پسندیدگی کا بہت شکریہ. ٹیلیفون لائنز are open, اگر آپ بات کوئی بھی آپ میں سے کال کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. یہ ایک کال آئی اور بائی دا ٹائم میں اس کو پک کرنے والا تھا یہ ڈراپ ہو گئی, تو آپ پلیز یو مے کال اگین. خرم شہزاد کہتے ہیں واٹس دا مین آئیڈیا آف دس ٹاک. خرم شہزاد ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا کوئی آئیڈیا ہو, کئی دفعہ باتیں اپنوں میں بیٹھ کے شروع کر دی جاتی ہیں. بالکل آج بھی ایسی میں نے شروع کر دیں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ کچھ میں آپ کو بیمبو ٹری کے متعلق بتاؤں گا, کچھ میں آپ کو کریک پاٹس کے متعلق بتاؤں گا, اور کچھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب لائف ہو آؤٹ آف کنٹرول تو پھر ہم کس طرح سے اپنے دل پر رکھ کے ہاتھ یہ بولیں اور زندگی کو کیسے اچھا بنائیں. تو یہ 5-6 باتیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا. سو دیٹ از موسٹلی دی آئیڈیا بہائنڈ از ٹو واک یور ٹاک. پروگرام کا نام بھی یہی ہے. ولنگ ویز ہمارا ریہیب سینٹر ہے, سائکیٹرک فیسلٹی ہے, جہاں پہ نشے کے مریضوں کی بحالی کا کام ہوتا ہے, ان کی فیملیز کی بحالی کا کام ہوتا ہے. اور ہم جو ہے ساتھ میں جو ذہنی امراض ہوتے ہیں, نفسیاتی امراض ہوتے ہیں, ان کی بھی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں. میں ذرا کال لے لوں تاکہ یہاں پہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے, اور پھر ہم مزید باتیں کریں گے. ذرا مجھے اس میں کسی سے بات کروں گا تو چائے ختم کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعجاز بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ یہ لینڈ لائن سے کال کر رہی ہیں. اعجاز بھائی آپ کی وجہ سے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیل فون سے جب ٹرائی کر رہی تھی نا تو پروگرام مس ہو رہا تھا میرا. اچھا. تو میں نے ابھی کام یہ کیا کہ میں نے سوچا لینڈ لائن سے میں کال کرتی ہوں, جی, فون سامنے رکھ کے پروگرام دیکھتی ہوں. زبردست. تو میں ابھی یہ دونوں کام سائملٹینیسلی کر رہی تھی, آپ نے کال پک کی ہے تو میں نے اپنا فون آف کر دیا. ٹھیک ہو گیا. جی. اور وہاں پہ موسم کیسا ہے؟ بہت ہی ہیومڈ, گندا, گرم, برا. اوہو. اور دل کا موسم کیسا ہے؟ وہ اچھا ہے. وہ تو ہیومڈ نہیں ہے. وہ اللہ کا شکر ہے ہیومڈ نہیں ہے, لیکن بہت ہی آج جو ہے نا فنی موڈ ہے میرا کسی وجہ سے. آنیسٹلی. جی. تو بتائیے نا, کوئی ہم سے بھی فن فلڈ ایونٹ یا کوئی بات شیئر کرے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اعجاز بھائی پتہ کیا, بعض دفعہ فنی ایونٹ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے ہم اریٹیٹ ہو رہے ہیں. رائٹ. حالانکہ اندر ہی اندر ہم لوگ اس حرکت سے بہت امیوز ہو رہے ہوتے ہیں, محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں. جی. تو میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے اس وقت. اچھا کیسے؟ ڈیٹیل ابھی میں آپ کو آن ایئر نہیں بتا سکتی, وہ میں آپ کو ویسے بتا دوں گی, لیکن یہ کہ اپنی طرف سے کسی نے مجھے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ کس چیز سے ہٹ کیا آپ کو انہوں نے؟ الفاظ سے. الفاظ سے ہٹ کیا. جی. اچھا آپ کو پتہ ہے وہ چاند ماری کا پتہ ہے آپ کو؟ چاند ماری نہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا فائرنگ رینج؟ جی میں نے تو خود بھی فائر کیا ہے فائرنگ رینج پہ جا کے. آپ نے کس کو, نوکر کو فائر کر دیا تھا, اپنے ملازم کو؟ نہیں اعجاز بھائی, اس کو تو اکثر ہی کرتی رہتی ہوں. ہاں. یہ میں نے اپنے ٹارگیٹ کو بلٹ سے فائر کیا تھا. کیوں, آپ این سی سی کرتی تھیں؟ جی میں این سی سی کے زمانے میں کافی پرانی ہوں, این سی سی کے زمانے کی. نیشنل کیڈٹ کورس. جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ تو ایک فکسڈ آبجیکٹ ہوتی ہے جیسے بولز آئی ہو, اس میں ہٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ ایک بندوق ہوتی ہے, اس میں نشست لگا کے سانس بند کر کے
بندوق کا یہاں پہ بٹ رکھ کے کندھے پہ، اور اس کا ایک ریکوائل ہوتا ہے، ریکوشے ہوتا ہے، اس کو جو ہے دیکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نشانہ لے کے ایک جو ہے نا اس کے اندر ایسے ٹارگٹ سا بنا، اس میں آنکھ بند کر کے اس میں اپنا سانس روک کے نشست لگا کے آپ ایک بندوق کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں، اس کو صحیح چپکا کے اپنے. ہاں، اور پھر فائر کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کا نشانہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی تو بالکل جیسے بولز آئی ہوتی ہے اس میں لگتا ہے، ورنہ اس کے ارد گرد. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں آپ سے. کریں. میں نے جب اعجاز بھائی یہ کیا تھا نا، تو وہ ہمارے جو سر تھے، جو انسٹرکٹر تھے، وہ والا واقعہ تو نہیں جس پہ آپ کے سر جو تھے جب آپ نے فائرنگ کی اور وہ بندوق ادھر ادھر ہو گئی تو وہ اپنے سر پہ پیر رکھ کے بھاگے؟ نہیں، سر پہ پیر رکھ کے تو نہیں بھاگے، لیکن سر پکڑ لیا تھا ویسے سر نے. آپ کا یا اپنا؟ اپنا. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. وہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جب وہ پوزیشن بنوائی نا، وہ جو ایک ہوتی ہے فائر سے پہلے لیٹی پوزیشن. لیٹی پوزیشن مطلب سیمی لیٹے ہوتے ہیں نا. ہاں ہاں. تو وہ رائفل اور سر نے اتنا ڈرا دیا کہ ایک ادھر جو ہوتی ہے کالر بون، اس کو میرے خیال میں ہنسلی کی ہڈی کہتے ہیں. ہنسلی کی ہڈی اس لیے کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کلیویکل بون، آپ کو پتہ ہے لڑکیاں جو ہوتی ہیں جب ویٹ لوز کر رہی ہوتی ہیں نا، میں بیچ میں اپنے مطلب وہ باتیں بھی کرتا جاؤں نا. نہیں بتائیں، میرے انٹرسٹ کی باتیں ہیں. ہاں، تو وہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنی کالر بون دکھاتی ہیں کہ دیکھو میں نے اتنا ویٹ لوز کر لیا ہے کہ میری کالر بون نظر آ رہی ہے. یہ ایک طرح سے بیوٹی سے وہ منسوب کرتی ہیں. بالکل. ہیں؟ تو یہ تو بات ہے. پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر میں نے آپ کو اضافی ایک بات بتا دی ہے. نہیں ویسے یہ سچ ہے، یہ مجھے پتا ہے. اچھا یہ آلریڈی آپ کو پتا تھی. تو یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہے نا، یہ اس کو ہنسلی کی ہڈی اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ قائم رہے اور رہے تو ہمارے شانے ایسے رہتے ہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ، ہاں مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے. ہمارے شانہ کہتے ہیں یہ شولڈرز کو، وہ الائنمنٹ میں رہتے ہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائیں تو یوں ڈروپ ہو جاتے ہیں. تو جب یہ قائم رہتی ہے ہنسلی کی ہڈی تو ہم ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. اگر یہ ٹوٹ جائے یا اس پہ چوٹ لگ جائے تو ہم ہنس نہیں سکتے. تو یہی بات ہے. وہ سر جو ہے نا، انہوں نے اس سے پہلے اتنا ڈرایا کہ اس کو اس جگہ رکھنا ہے، ہنسلی کی ہڈی کے بالکل نیچے، اس کو صحیح دبا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ جب فائر کریں گے پریشر سے پیچھے آئے گی اور آپ کی اگر ہڈی میں پلیسمنٹ غلط ہوئی نا تو آپ کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. بالکل. اور یہ ہنسلی کی ہڈی جن کی ٹوٹی بھی ہے نا، کبھی خدا نہ خواستہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ٹوٹ گئی، ٹوٹ کے میں چور ہو گئی، تیری ضد سے میں مجبور ہو گئی. اچھا جی یہ ہوا ہے. جی. تو پھر اعجاز بھائی جب انہوں نے اتنا ڈرا دیا سر نے، تو میں نے سوچا کہ میں تو اپنی ہنسلی کی ہڈی کو بالکل سیف رکھوں گی اور اس پہ میں نگران رکھنی کوئی نہیں. آپ نے ایسا کرنا تھا کہ آپ نے وہاں پہ ایک تکیہ رکھ لینا تھا، یا جو دوپٹہ ہے اس کو ایک بال سا بنا کے وہاں رکھ لینا تھا. دوپٹہ تھا ہی نہیں نا اس وقت اعجاز بھائی. اوہ. تو بہرحال یہ کہ وہ جو ہے نا، میں بھی سوچی کی بیٹی ہوں، میں کوئی نہ کوئی سولوشن نکال لیتی ہوں. آپ نے کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ اس کو اپنے جسم کے ساتھ چپکانے کے بجائے دور جسم سے رکھا ہو؟ میں نے اس کو رکھا تو باڈی کے ساتھ ہی تھا، لیکن اپنے یہ نا بازو کے نیچے سے گزار دیا تھا. او لو، تو وہ پھر ریکوائل کس پہ آیا ہوگا؟ تو سنیں نا آپ، تو جب میں نے فائر کرنا تھا نا، تو اب وہ اس کے اندر سے ایک شیل نکلتا ہے جو بڑا گرم ہوتا ہے. وہ بڑا گرم ہوتا ہے، جس آئی نو. وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کسی نے منہ میں آلو رکھ لیا ہو اور ابھی آلو بہت گرم ہو تو جیسے منہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے، اس طرح سے ہو جاتا ہے. وہ اتنا گرم ہوتا ہے خدا نہ خواستہ. تو مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ ایک وہ نہ میرے منہ پہ لگ جائے، دوسرا یہ ہنسلی کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے. تو میں بڑا ڈری میں فری آپ ڈر سے آپریٹ کر رہی تھیں. سر جی اعجاز بھائی، اس وقت تو میں بہت باقی ڈری ہوئی تھی. تو خیر ہار میں نے پھر بھی نہیں مانی اور میں نے کہا چلو فائر تو میں نے کرنا ہے. تو سر جو ہے وہ انہوں نے سر اپنا اس لیے پکڑا کہ میں نے کہا، میں بار بار پوچھ رہی تھی سر ادھر رکھوں ایسے کروں ایسے. تو سر کہتے ہیں بیٹا کہیں ہی رکھ دو، بس فائر کر دو. تو اس کو پنجابی میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کیا؟
جان چھڑ دیو ساڈی مگروں لے جو. تو خیر وہ سر نے جان چھڑائی میرے سے اور میں نے ایسا وہ ٹریگر دبایا اور وہ ٹر کر کے ساری بلٹ ایک ہی ساتھ نکل گئی میری. وہ LMG تھی جی اور وہ جا کے سیدھی لگی ٹارگیٹ کے سائڈز پہ. ٹارگیٹ میرا بالکل سیف. ہاں تو یہ بات ہے. بس زبردست. اچھا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ فکس ٹارگیٹس ہوتے ہیں, ان کو ہٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ موونگ ٹارگیٹس ہوتے ہیں, جی بالکل, ان کو ہٹ کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. بالکل یہ تو ہے. تو یہ جو لائف ہوتی ہے نا لائف, اس میں کبھی سٹنگ ڈکس مل جاتی ہیں. سٹنگ ڈکس کا مطلب کہ بالکل ایک جگہ پہ ہیں تو ان کو مارنا, خاص طور پہ اگر آپ کے پاس 2 نالی بندوق ہو تو ان کو مارنا آسان, کیونکہ 2 نالی بندوق جو ہے اس سے چھرے پھیل کے جاتے ہیں. میرے نانا کے پاس بھی تھی, وہ تھی نا نانا جی کے پاس. انہوں نے اس سے سانپ بھی مارا تھا. ہاں نہیں یہ تو اچھا نہیں کیا. دیکھیں سانپ کی بھی اپنی ایک پریسٹیج ہوتی ہے, انہوں نے اس کو مار ہی دیا. سانپ کو اب سچی بات بتاؤں میں آپ کو, سانپ کو اگر آپ کوئی بری سی بات بھی کہہ دیں نا, اس کی بڑی ایگو ہوتی ہے. سانپ کی؟ ہاں وہ شرم سے مر جاتا ہے. اچھا. اگر خاص طور پہ کوبرا سانپ ہو جی یا ایک اور کون سا سانپ ہوتا ہے ذرا, مامبا. اچھا یہ مامبا سانپ جو ہے یہ اپنی دم پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور 6 فٹ سے لمبا ہوتا ہے. اور اس کی سپیڈ 90 کلومیٹر پر آور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا تجربہ. سانپوں سے تو آپ تو خود, مجھے لگتا ہے کہ کوئی سانپ آپ نے ہیں. میں رکشہ دھاری ہوں اعجاز بھائی. میرے جانے دیں, یہ آپ کی سوچ پر لوگوں کو شک ہو جائے گا. پلیز ڈونٹ ٹاک لائک دیٹ, یو آر اے کلینکل سائیکالوجسٹ. اچھا ٹھیک ہے. نہیں میں ابھی آپ کے پروگرام میں نا ایز اے سائیکالوجسٹ کال نہیں کر رہی. اچھا ٹھیک ہو گیا. پری تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہاں پہلے میں 1-2 لوگوں کو سلام کر دوں. اچھا کریں. یہ ایک تو وہ نینا نعیم آئی ہوئی ہیں, مجھے نہیں پتا تھا یہ ٹیرو کارڈ ایکسپرٹ. او بڑی ایکسپرٹ ہیں یہ. یہ اڑتی چڑیا کے پر کاٹ دیتی ہیں, گنتی نہیں ہے, کاٹ دیتی ہیں. تو ان کو کسی دن بلائے نا اپنے پروگرام میں. اب یہ آئیں تو میں نے تو آج دعوت دی ہے ان کو کہ بھئی آپ آئیے, اور یہ ٹیرو کارڈز بتاتی ہیں. یہ پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ سارا ذائچہ وائچہ بنا دیتی ہیں. یہ بڑی پہنچی ہوئی ہیں یہ. بس ٹھیک ہے, ان کو لائیں. اور اس کے علاوہ سحر شمیم جس کو آپ کی آنکھوں میں نیند نظر آ رہی تھی, ہاں اس کو بھی سلام. اور بلکہ سحر شمیم کے لیے گانا بھی میں گا دوں. سحر شمیم کے لیے گانا گا دوں میں. بس دور ہی سے کر کے سلام, یہ والا گانا ہے. یہ بس میں نے پہلے کوئی نہیں سنا ہوا, یہ والا وہ میں نے پورا نہیں نہ گایا. وہ سحر شمیم جو ہے پھر اس پہ فٹ نہیں بیٹھتا, اس لیے میں نے پورا گانا نہیں گایا. چلیں اس پہ کوئی سحر سے ریلیٹڈ گانا جو ہاں کچھ سحر والا, جادو والا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک نوٹی سا بچہ آپ کے پروگرام میں آیا ہوا ہے, رحمان سعید. وہ بہت نوٹی ہے. اس کے دکان میں نے کھینچنے, آج ویسے کھینچے بھی ہیں کچھ اور مزید بھی کھینچوں گی بعد میں. اچھا اس کے کان ایسے کھینچیں جیسے افریقہ کی کچھ بلیک بیوٹیز ہوتی ہیں نا, اچھا ان کے کانوں میں وہ کچھ ایسا پہنتی ہیں, اتنے لمبے کر لیتی ہیں, وہ کان یہاں تک لٹک رہے ہوتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں. ارے آپ کو نہیں پتا, افریقہ کی بلیک بیوٹیز کا 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ اپنے کانوں کو لمبا کر لیتی ہیں, یہاں تک لٹک رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہونٹوں کے اندر وہ کچھ ایسی چیز رکھتی ہیں, ان کو اتنے تو بڑے ہونٹ ہو جاتے ہیں. آنیسٹلی آپ تصویریں دیکھیے گا, آپ لکھیے گا. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیوٹی ہے, یعنی یہ جو اللہ میاں نے دیے ہیں, یہ جو بل ہیں, یعنی بل کہتے ہیں نا, بل کہتے ہیں پنجابی میں, ان کو اور بڑا کرنے کے لیے. نہیں وہ والا نہیں, یہ پنجابی والا بل. بلاں تے گل, اینی سونی گل, بلاں تے گل, بلاں دی لالی, اس طرح نہیں بات کرتے. ہاں آئی ایم ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ بل. وہ تو انگریزی والا نا, موٹا بل آپ جانتی ہیں وہ کہاں کام کرتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے. ہاں بھینسا جو ہے. ہاں تو کر دیں. ہاں وہ اپنا اثر بھی تو دکھائیں نا کہ بھئی سائیکالوجسٹ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, مذاق الگ. آپ ہی کی بات کو آگے لے کے میں
بات کروں گی کہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں کسی بھی بات پہ رسپونڈ کرنا چاہیے, ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, یا ڈیفینسو یا اوفینسو ڈیفینسو یا ایگریسو ہو جاتے ہیں, یا پھر جو ہے ہم مطلب دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں یا ڈیفینسو ہو کے بات کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, اس سے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے. نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں, اور اس سے مطلب کوئی اس سے پازیٹیو افیکٹ نہیں آتا ہماری لائف میں. کریکٹ, آئی ایگری ود یو. ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے کہ ہم رسپونڈ کریں, اور رسپونڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اگلے کی بات کو اچھی طرح سمجھیں اور ایمپیتھی یوز کریں, اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے بعد جو ہے نا وہ رسپونڈ کریں. بالکل صحیح بات. یہ بات ابھی لیسن میں نے 2-3 دن پہلے سیکھا ہے. مس فری, آپ جانیں کہ انسان زندگی میں جب تک بھی ریسیپٹیو ہو, جب بھی لرنر ہو, جب بھی وہ سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے ماں کی گود سے گور تک. بالکل بالکل, کوئی شک نہیں, انسان سیکھ سکتا ہے. اور بالکل اعجاز بھائی, اور آج جب آن ایئر آئی ہوں تو ایک موقع اور بھی ملا ہے کہ میری امی ابو کی آج ویڈنگ اینیورسری ہے, ان کو گریٹ کرنے کائنڈلی کر دیں. گریٹ میری طرف سے, تو ان کو ہیپی ویڈنگ اینیورسری. میں ان کو ہگ کر کے وش کر بھی آئی ہوں, اور شام کو سیلیبریشن بھی ہے ایک چھوٹی. واو ماشاء اللہ. میری طرف سے بھی کرنل غلام مصطفیٰ, آپ کے ڈیڈ اور آپ کی امی دونوں کو بہت بہت شادی کی سالگرہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے, اور ایسے ہی خوشیاں قائم و دائم رہیں, اور ان کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رہے, اور آپ کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں ان کو جاتی رہیں. تھینک یو سو مچ. اور جاتے جاتے ایک آخری بات میں سب لسنرز کو کہوں گی کہ اعجاز بھائی کے ابو کے لیے آج خاص طور پہ فاتحہ پڑھ کے دعا ضرور کر دیں, کیونکہ آج ان کی بھی ڈیتھ اینیورسری ہے. بالکل, اتنے سال گزر گئے, میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے اپنے جدا ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور پھر کئی سال گزر جاتے ہیں. میں نے بھی آج ان کے لیے فاتحہ پڑھی, اور بہت اچھی بات آپ نے کی. ہمارے جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر وہ بھی فاتحہ پڑھ لیں, ان کے لیے دعائے خیر کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. آمین. اور جنت میں آپ سب کو, ہم سب کو اکٹھا کرے وہاں. آمین. آمین. تو تھینک یو سو مچ اعجاز بھائی فار یور پیشنٹ لسننگ. اور اب میں پروگرام دیکھتی ہوں, پھر انشاءاللہ آپ سے جو ہے بعد میں بات ہوگی. یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو فار کالنگ. سیم ہیئر. اللہ حافظ. لو جی, یہ تھی فری فوئی, کلینکل سائیکالوجسٹ فرام راول پنڈی, اسلام آباد. اور ادھر جناب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو پروگرام میں اس وقت مزید کون بات کر رہا ہے. میں بس اب پروگرام وائنڈ اپ کرنے والا ہوں. تھوڑی دیر میں پروگرام جو ہے اس کو میں اختتام تک پہنچانے والا ہوں. میسیجز جو ہیں وہ کہاں چلے گئے بھائی؟ اچھے بھلے پہلے نیچے نظر آ رہے تھے, مگر یہ ایک دم جو ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو کاٹ کے ریکنیکٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے آپ لوگوں کے میسیجز. اچھا جی, نینا نعیم, سحر شمیم, صحیح کہا فری, لیکن میں ریئیکٹ کرتی ہوں, رسپونڈ کم ہوتا ہے. اور سحر شمیم کہتی ہیں واو فری, میری طرف سے بھی امی ابو کو شادی کی سالگرہ مبارک ہو. اور یہ ابھی تھوڑی دیر میں مزید ان کو شامل کروں گا. یہاں پہ فون کال ایک اور آ رہی ہے, یہ بھی میں فون کال لے لوں, بات کر لوں. السلام علیکم. تھوڑا سا اونچا بولنا ہے آپ نے. وعلیکم السلام. بات کر رہے ہیں رحمان سعید. جی ڈاکٹر صاحب, رحمان بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. رحمان, انسان جو ہے ایک تو رحمان ہے نا جو اوپر, الرحمان جو ہے, ایک آپ ہیں, جیسے آپ کا نام ہے عبد الرحمان, آپ ایک اچھے انسان ہیں. اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. آپ کے اندر کون کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی نظر آپ کی طرف ہے. آپ مجھ میں انسان ڈھونڈنا چاہے انسان ڈھونڈ لیں, فرشتہ ڈھونڈنا چاہے فرشتہ ڈھونڈ لیں, شیطان ڈھونڈنا چاہے شیطان ڈھونڈ لیں. ماشاء اللہ, آپ کے پاس تمام ویرائٹی موجود ہے. ساری ورائٹی ہے, اے ٹو زیڈ.
اچھا یہ کئی دفعہ لکھا ہوتا ہے, میں نے مختلف جگہوں پہ لکھا پڑھا ہے کہ میرا رویہ اور میرا ایٹیچیوڈ سامنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ, کیا رویہ, کیا تعلق ہے. آپ بھی اس بات میں یقین رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ڈپینڈ کرتا ہے اگلے بندے پہ, کیونکہ میں آپ کا پروگرام تو سنا تھا نا میں نے ایف ایم پہ بھی, جی, اور یہ والا پروگرام اس میں آپ کا جو ایک موضوع ہے نا الفاظ کے اوپر, دوبارہ بولیے. آپ کا جو ٹاپک ہے نا الفاظ کے اوپر, الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس کا چناؤ؟ الفاظ لفظ جو ہوتے ہیں, لفظ, الفاظ, کریکٹ. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ بڑا ہی اہم اور بڑی ہی بہترین چیز ہے اگر کسی کو آتی ہو کرنی تو. اوکے. میں نے تو اپنی زندگی میں نا الفاظ اور لفظوں کا چناؤ جو ہے نا, جی, آپ سے بہت زیادہ سیکھا ہے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جب ہم اکٹھے پڑھتے تھے تو جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد جب میں اپنی نوکری میں آیا نا, جی, اس میں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا. اچھا, اس کا مجھے بے انتہا فائدہ ہوا. واہ. اچھا پھر اس کے بعد ہمارے آفس میں نا ایک پریزنٹیشن کا سلسلہ چلا. پریزنٹیشن کا اوکے. اس میں میرے سے جو بک آئی تھی نا, جی, وہ تھی ہاؤ ٹو ون پیپل اینڈ انفلوئنس دیم. واہ, بہت ہی مشہور بک ہے ہاؤ ٹو انفلوئنس اینڈ ون پیپل, ڈیل کارنگی کی. بالکل بالکل یہی والی بک, بہت زبردست شورا آفاق کتاب ہے. بے شک. تو یہ ساری بک پہ میں نے پریزنٹیشن دی تھی. زبردست. اچھا جب میں نے اس سے پریزنٹیشن تیار کی نا, تو جو رائٹر نے چیزیں لکھی ہوئی تھی نا, اچھا یہ وہی چیزیں تھی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں ہے. لو, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایکسپرٹ تھے ان چیزوں کے, وہ تو دشمنوں کا دل جیت لیتے تھے. نو ڈاؤٹ. میں صرف ایک اس پہلو کی بات کر رہا ہوں, وہ تو مطلب کائنات ان کے لیے نا. ہاں, میں جسٹ اس پہلو کی بات کر رہا ہوں, اور اس پہلو میں بھی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. جی, اچھا جو کتاب میں پوائنٹس لکھے ہوئے تھے نا, جی, وہ بالکل ہمارے پیارے نبی نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے فرمایا ہوا ہے کریکٹ. کہ پیار سے بولو, ہاں, ناپ تول کے بولو, کریکٹ, ادب سے بولو, کریکٹ. کسی کا نام بگاڑ کر مت بولو, بالکل نہیں. کسی کو شارٹ نیم میں مت بولو, رائٹ. کسی کو مخاطب کرو تو اس کا پورا نام لے کر مخاطب کرو. اچھا آپ نے اب کیونکہ اب ذکر کر دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اچھا آپ جو ہے آپ کی اسمائل بڑی زبردست تھی, اور آپ مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے, اور آپ جب کسی سے مخاطب ہوتے تھے تو گردن یوں کر کے بات نہیں کرتے تھے, گردن ٹیڑھی کر کے نہیں, بلکہ پورا اپنا جو ہے نا باڈی اس کی طرف موو کر کے بات کرتے تھے, شانے اس کی طرف فیس ٹو فیس, سینہ اس کی طرف کر کے بات کرتے تھے. اس سے انتہائی دوسرے کو اہمیت اور امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا. تو وہ تو کمیونیکیشن کے دیکھیے جن کا ڈیل کارنگی بہت زبردست, نو ڈاؤٹ ان کی بہت سی کتابیں اور بہت زبردست کتابیں ہیں, مگر جن کا آپ نے نام لیا ہمارے پیارے نبی کا, وہ تو پھر آپ دیکھیں نا کہ فائنسٹ تھے, بیسٹ تھے, اور ان کی جو ٹریننگز ہیں, جو ان کے جو پاس اٹھتے بیٹھتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین, ان کی ایسی ٹریننگ انہوں نے کی کہ پھر دنیا بھر میں انہوں نے جہاں بھی گئے کمالات کیے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں رحمان, اب آپ نے کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا چھیڑ دیا ہے تو ہم تھوڑی سی اس پہ پھر بات کر لیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی نہیں پڑھی تو ان کو ان کی جو ہے نا سیرت النبی پڑھنی چاہیے. اس میں اتنی ساری باتیں سیکھنے کو ہیں کہ ہم جتنی بھی سیکھ لیں اتنے ہم بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے. اچھا دوسری بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان کی سیرت جو ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتایا کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کیا تھی، ان کی اخلاق کیا تھے، ان کا طرز زندگی کیا تھا، تو آپ قرآن پڑھ لیں. تو جو قرآن ہے نا اس کا چلتا پھرتا نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ جو ہدایت کی کتاب ہے جس کو صرف عربی پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، مگر اس کو سمجھنا اور سمجھ کے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، یہ ہے اصل چیز. اور یہ جو دو چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسوہ حسنہ اور قرآن، یہ چاہے مسلمان پڑھے چاہے غیر مسلم پڑھے، اگر وہ سیکھنے کی نیت سے پڑھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی بن نہ جائے. بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج جو مغربی دنیا ہے، باہر کے ملک والے ہیں، ہم سے زیادہ وہ قرآن کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور وہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں اور وہ سائنس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ قرآن سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور اسی کو پکڑ کے وہ آگے چل رہے ہیں. اچھا، جاپان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیسی نیشن ہے وہ؟ جاپان کے بارے میں زبردست، وہ بہت ویل ڈیولپڈ، سائنس میں، ترقی میں، تمدن میں دنیا میں کافی آگے ہیں وہ. بے شک ہیں آگے. اچھا، وہ مسلمان ہیں؟ نہیں. وہاں پہ اگر کوئی شخص کسی پبلک پلیس میں اپنا موبائل چارجر پہ لگا دے تو اس کو ڈر خوف نہیں ہے کہ میرا کوئی موبائل لے جائے گا. اچھا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں ہے ان کو ڈر خوف کہ کوئی گھنٹی بجے گی تو کوئی میرا فون اٹھا کے جو ہے نا وہ کوئی الٹ پھلٹ بات کرے گا یا کال کر دے گا. اگر وہ موٹر سائیکل پہ ہیں یا گاڑی پہ ہیں تو انہوں نے اپنی گاڑی کی کیز نکالنے کی زحمت گوارا نہیں کرنی، وہیں چھوڑ دینی ہے. اگر سائیکل پہ ہیں تو سائیکل وہیں کھڑی کر کے کوئی لاک شاک نہیں لگانا. اگر وہ ٹریفک میں ہے تو انہوں نے قطار میں ٹریفک میں ایک دوسرے کو آگے نہیں کاٹنا. اگر کوئی ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں پر سنگل قطار ہے، ٹریفک کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی بھی اس سے آگے دوسرا کہ بھئی یہ تو لیفٹ سائڈ خالی پڑی ہے میں آگے نکل جاؤں، ایسا کوئی نہیں کرتا. اسی طرح وقت کی اہمیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں وقت کی اہمیت اس طرح بھی ہے کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، قیام اللیل جس کو تہجد بولتے ہیں، ان سب کا تعلق وقت سے ہے. کہ تسی سنیا ہوئے گا پنجابی چ ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں قضا ہو جاتی. اچھا، مگر جو جاپنیز ہیں ان میں وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی ٹرینز، ان کی بسز، ان کی میٹنگز، اس میں کچھ سیکنڈز بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. رحمان، اچھا، اسی طرح سے یہ جو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ایسکیلیٹر، سمجھتے ہیں جو مالز ہوتے ہیں، بڑے بڑے مال جن میں وہ سیڑھیاں چل رہی ہوتی ہیں، برقی سیڑھیاں، برقی زینے. اچھا، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا ان میں تو ایک سائیڈ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے جلدی گزرنا ہے تو ایک سائیڈ، یہ نہیں کہ دونوں سائیڈوں پہ کھڑے ہوں. ڈسپلن چیک کریں آپ. اچھا، یہ پتہ ہے کب شروع ہوا کر دیتے ہیں؟ جب بچے سکول جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بچوں کو پڑھائی سے پہلے وہ سکھاتے ہیں. اچھا، میں حیران ہو گیا رحمان، یہ آپ کی میں بات لمبی ہو رہی ہے، کھینچ رہا ہوں، بات لمبی ہو گئی ہے، میں بس اس کو مختصر کرتا ہوں. انہوں نے دکھایا کہ ہندوستان میں ایک خاتون سڑک پار کر رہی ہیں، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. ایک کلپ تھا سوشل میڈیا پہ، تو ان کو بچانے کی غرض سے ایک رکشے والے نے کٹ مارا، ساتھ والے کی موٹر سائیکل میں ٹکر ماری، وہ بیچارہ گرا، رکشہ الٹ گیا، لڑک گیا. وہ خاتون چلتی ہوئی ایک سڑک سے دوسری پہ گئیں، چلتی چلی گئیں، پیچھے کوئی 6-7 گاڑیوں کی ٹکر ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے. یہ تھا ایک طریقہ کار سڑک پار کرنے کا پیڈیسٹرین کا. پھر انہوں نے دکھایا جاپان کا، جس میں انہوں نے دکھایا کہ ایک بلی وہ آگے سڑک کے کنارے پہ بیٹھی، اس نے دیکھا جب تک کہ
پیڈیسٹرین کی لائٹ سبز نہیں ہوئی وہ وہاں بیٹھی رہی اور پھر اس نے پار کیا. انہوں نے ایک اور جگہ دکھائی جس میں بطخیں, کیا چیز, بطخیں, وہ آئی ہیں سڑک پہ, انہوں نے ویٹ کیا ہے اور جب لائٹ گرین ہوئی, میرا نہیں خیال کہ یہ چیز فوٹو شاپ کی ہوئی تھی. تو یار یہ میں نے دیکھی تھی آپ نے بھی یہ دیکھی ہوگی کلپ. بالکل دیکھی تھی میں نے, مجھے یاد آ گیا, آپ نے اتنا کیا نا تو مجھے یاد آ گیا, میں نے دیکھی تھی. اور وہ اپنی لائن بھی کراس نہیں کرتے ہیں, جو گاڑیاں موٹر سائیکلوں والے ہوتے ہیں لائن سے پہلے رک جاتے ہیں. تو ڈسپلن کے بہت فائدے ہیں اپنا رحمان, اور یہ مطلب اگرچہ علم کسی کی میراث نہیں ہے مگر یار یہ ہم مسلمان کی, مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اور یہ ڈاکٹر صداقت اکثر یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ انٹیلیجنس, علم, نالج, فہم و فراست مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اگر اس کو ہم واپس ریکلیم کر لیں تو ہم سب سے آگے جا سکتے ہیں. بہتری ٹیکنالوجیکلی اینڈ سائنٹیفکلی وی کین آلسو ایڈوانس. صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ چیزیں تو فالو نہیں کر رہے نا, یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا ان چیزوں کو فالو کرنا. میں تو بھی آپ کی وہی بات کر رہا تھا کہ جو الفاظ کا انتخاب ہے نا جو ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا مجھے میں سوری آپ کی بات کاٹ دیتا ہوں, اب میں ایک بات کر کے پھر نہیں کاٹوں گا. دیکھیے یہ جو اللہ ہیں انہوں نے کہا کن فیکون, لفظ ہی کہے نا تو کائنات بن گئی. اب اصل میں بولنے والے کی طاقت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ہیں الفاظ ہی. وہ آپ نے سٹوری سنی ہے نا, کھل جا سمسم, تو بس ایسے یہ قسمت کی بھی دروازہ کھول سکتے ہیں اگر صحیح وقت پر صحیح الفاظ کھولیں بولیں تو جتنے بھی بند دروازے ہیں خزانوں کے, ٹریجرز کے, وہ کھل سکتے ہیں. آپ ذرا کہیں کھل جا سمسم, آپ نے کہہ دیا نا, اب دیکھیں کہ کیا کھلا. آپ کے پاس کا دروازہ کھلا, واش روم کا دروازہ کھلا, یا بیڈ روم کا دروازہ کھلا, یا جہاں پہ آپ نے کون سا دروازہ کھلا؟ میری تو قسمت کا دروازہ کھل گیا, بھی آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ کی قسمت کا دروازہ کھل گیا, ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کے الفاظ میں جادو ہے. یہ جو ڈیل کارنگی تھے نا, ڈیل کارنگی, انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی تھی, اس کا نام تھا میٹھے بول میں جادو ہے. میٹھے بول میں جادو ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جتنی کتابیں ہیں نا یہ تمام ہمارے نبی کی ہی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے الفاظ میں اپنا نام لے کے لکھ دی ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ اگر ہمارے پیارے نبی نے فرمایا نا کہ پہلے سلام کرو کہیں بھی جانے سے پہلے, جی میں نے اس چیز کو نا پریکٹیکلی دیکھا ہے. جی مختلف ہمارے آپ کو سسٹم کا پتہ ہے ہمارے دفتروں کے, جی ہمارے گورنمنٹ کے سیٹ اپس ہیں, کتنے سرجن قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کا کام نہیں کرنا. اچھا تو وہ تو گورنمنٹ سرونٹ ہے, وہ تو ملازم ہے. سرکار کا جو ملازم ہوتا ہے وہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے, پبلک کا وہ ملازم ہوتا ہے. وہ کاغذوں میں ہوتا ہے نا, ویسے تو ہم نوکر ہوتے ہیں نا, جس کو کام پڑ جائے بس وہی نوکر ہوتا ہے. پھر اگلا بندہ بادشاہ ہوتا ہے. ایک سوشل سیٹ اپ کی بات کرو جو حقیقت میں مبنی میں وہ بات کر رہا ہوں. اچھا اگر ہم جا کے اس بندے کا نام لے کے سلام کرے نا اس کو, جی تو یقین کریے کہ میں نے پریکٹیکلی دیکھی ہے, جی وہ آپ کا کام کرے گا اور پہلے کرے گا اور آپ کو زیادہ امپورٹنس ہوگا. اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو اپنا نام سن کے, سلام سن کے, ایک تو عزت کا احساس ہوتا ہے, پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ جانو ہے. جانو سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل, کیونکہ باقی آپ کا کوئی جانو ہے؟ میرے کتنے جانو ہیں بھی, تھے بھی, ہاں, اور ایک آپ بھی جانو ہے. جی جی آپ کا جانو مانو ہے. ہاں جی مانے ہوئے ہیں, جی مانے ہوئے جانو ہے. جی جی. تو وہ اس کو لگتا ہے کہ جان پہچان کا آدمی, اس کو کہتے ہیں جان پہچان والے آدمی کو کہ یہ میرا جانو ہے. لیکن آپ بھی تو جان پہچان ہے نا, بالکل جانو ہی ہے, مانو ہی ہے. بالکل بالکل. تو یہ وہی چیزیں الفاظ کا جو ہے نا, اس پہ آپ اور بھی زیادہ دیکھیں, اس میں نا اب یقین کریں کہ ہم لوگوں کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے.
الفاظ میٹھے, اپنے صحیح الفاظ کا انتخاب صحیح جگہ پہ ہو, بلٹ کی طرح لگے, وہ جس طرح بات کرتے بڑے اچھے ہوگی. میرا من پسند ٹاپک ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے ہی بڑے بڑے کام لے لیتے. آپ اپنے الفاظ سے دل جیت بھی سکتے ہیں اور دل چیر بھی سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. رحمان سعید بہت شکریہ, آپ کی کال بہت لمبی ہو گئی, طویل ہو گئی, آپ کا کافی بل آ جائے گا. ایک آخری بات کرنی جی جی, آخری نہیں, آپ اللہ آپ کو صحت, زندگی, لمبی عمر دے. نا وہ اپنی زندگی کا قصہ سنایا. فریفوئی نے ابھی قصہ سنایا کہ میں وہ فائرنگ رینج پہ تھی, ہاں, تو میرے انسٹرکٹر نے کہا ایسے گن پکڑو, ایسے گن پکڑو. ہاں, وہ جتنی دیر میں انہوں نے گن ایڈجسٹ کیا نا, اتنی دیر میں میرا خیال ہے اگلے دشمنوں نے حملہ کر کے سارے فوجی بھی مار دیے ہوں گے, اور جب انہوں نے اینڈ میں گولی چلائی ہوگی نا, انہوں نے بھی اینڈ میں اپنا ہی بندہ مارا ہوگا. نہیں, ان کے کیس میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو دشمن جب انہوں نے دیکھا جو کچھ بتا رہی تھیں اور جو سارا انہوں نے طویل, دشمن جو ہے نا وہ جامد و ساکت ہو کے بالکل انگشت بدندہ پریشان ہو گیا اور انتظار کرتا رہا کہ ہو کی رہے ہے. اچھا, ان کا کانسیپٹ پتہ کیا تھا فریق البیض جی کا؟ ان کا کانسیپٹ تھا کہ باقی تو فوج ہے نا وہ تو مار دے گی, اب کچھ لوگوں کو زندہ بھی تو پکڑنا تھا نا, کوئی لوگ زندہ پکڑنا تھا. یہ زندہ والا میں سے تھی کہ میں نے 4 پیسے تو زندہ پکڑے ہیں. ہاں, اچھا, ان کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے اتنی دیر لگائی نا, تو دشمن نے آخر کہا کہ ہن مار بھی دیو, اس طرح زندہ رہن تو میں انی دیر سولی تے ٹنگیاں, ہن گولی چلا بھی دیو. تاڑی مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ رحمان, شکریہ آپ کو کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا ٹائم دیا, بات چیت کی, یو موسٹ ویلکم, بڑا سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے بات کر کے. موسٹ ویلکم, فورم کے اوپر جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, ٹیک کیئر, آل دا بیسٹ, اللہ حافظ. وعلیکم السلام. لے جی, پروگرام جو ہے اس میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اختتام پہ, پروگرام کے اختتام پہ, ملک صاحب کتنی دیر ہو گئی ہمیں پروگرام میں چلتے ہوئے, کتنی دیر سے پروگرام چل رہا ہے؟ 1.25 گھنٹہ ہو گیا, اکیلے ہی 1.25 گھنٹہ کر اٹھتا پلا ہو جائے. اچھا جی, مجھے میرا خیال ہے اجازت لینی چاہیے, 6:21 ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیوز میں. تو دیکھیے, زندگی میں ہم مختلف سٹرگل میں ہوتے ہیں. ہم اپنی لائف میں سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے. میں نے کہا ذرا سیٹ ہو کے پھر آپ سے بات کی جائے, یہ خاص بات ہے. ہم لائف میں کچھ حاصل کرنے کے لیے کئی دفعہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے لائف میں وہ کچھ, راشد صاحب کوئی پرابلم تو نہیں ہے, بات چیت کر سکتا ہوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا کسی قسم کا بھی, آل گڈ ہے. میں پھر سے بات شروع کرتا ہوں. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں لائف میں, اور ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے, اور ہم اپنی تئیں پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں, مگر ریزلٹس نہیں ملتے. میں آپ کو اس کی ایک کہانی سناتا ہوں. ایک فارمر تھا, ایک کسان تھا, غریب تھا بیچارہ, مگر بڑے بڑے خواب تھے اس کے. کسی نے اس سے کہا کہ ڈریم بگ اینڈ ورک ہارڈ, بڑے خواب دیکھو اور شبانہ روز محنت کرو, ٹکا کے محنت کرو, بہت محنت کرو. اس نے اس بات کو پلو سے باندھ دیا, گرہ باندھ دی, اور اس نے سوچا, کیونکہ سوچے سمجھے بغیر, منصوبے کے بغیر کوئی کام کرنا جو ہے وہ فیلئر کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ گو ورک, تو ہمیں پہلے چلنے سے پہلے, کوئی بھی جب آپ ٹیکسی پکڑتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, تو پہلے آپ اپنی منزل کا انتخاب کرتے ہیں. آپ کو یہ تعین کرنا پڑتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے, پھر اس کے بعد آپ چلتے ہیں, ایک روڈ میپ بناتے ہیں, ایک نقشہ بناتے ہیں, اور اس پر آپ عمل کرتے ہیں. تو یہ فارمر بھی ایسا تھا جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا, اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا جو ہے بدل دینا چاہتا تھا فیوچر, اور وہ بھی چاہتا تھا کہ پیسے بھی کمائے اور انکم بھی حلال اس کو مل جائے, اور اپنی بھی زندگی کو بدل دے, اپنی بھی زندگی میں
بہتری لائے اور اس سے جو جڑے ہوئے پیارے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں بھی کوئی بہتری لائے. تو اس نے ایک پلان بنایا کہ اگر وہ بانس، چائنیز بیمبو ٹریز، ان کی فصل بوئے تو اس کو کسی نے بتایا کہ یہ ییلڈ جو ہے جب یہ پوری فصل تیار ہو جاتی ہے درختوں کی تو یہ بڑی اچھی قیمت دے دیتے ہیں، مگر اس میں محنت کچھ زیادہ لگتی ہے، ویٹ بہت کرنا پڑتا ہے، صبر بہت کرنا پڑتا ہے. اور بہرحال اس نے کہا کوئی نہیں ہم کر لیں گے، ویٹ بھی کر لیں گے. تو اس نے ایک میدان اپنے جو اس کے پاس فیلڈ تھی، جو اس کے پاس جگہ تھی اس کے گاؤں میں جو میدان تھا اس کو اس نے صاف کیا اور وہاں وقفے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس نے بیمبو ٹری کی شوٹس جو ہیں یعنی کہ پنیری لگا دی، جڑیں لگا دی اور اوپر مٹی دے دی. اب یہ ان کے اندر پانی ڈالتا رہا مگر پھر بھی پانی ڈالتا رہا. 1 سال گزر گیا. وہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ اس نے کیے تھے جہاں اس کو پتہ تھا، یاد تھا کہ میں نے کہاں کہاں بیمبو ٹریز کی شوٹس لگائی ہیں، مگر 1 سال گزرنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس نے سوچا کہ چلو شاید کچھ اور محنت کرنی چاہیے، یہ بہت منافع بخش کام ہے اور منافع بخش کام جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے نہیں ہوتے، ان کے لیے صبر آزما انسان کو ہونا چاہیے، یہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. مین وائل اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اور اپنے کنبے کی دیکھ بھال کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اس نے جو فاصلے پہ پنیری لگائی تھی، اس کی جو درمیانی جگہ تھی وہاں پہ بھی کچھ فصلیں لگائیں، مگر اس سے بس گزر اوقات ہوتی تھی، کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تھا. دوسرا سال بھی گزر گیا مگر وہاں سے کوئی چیز نہیں نکلی. گاؤں والے اس پہ ہنسنے لگے. وہ بیچارہ بڑے بڑے پانی کے ڈول بھرتا تھا اور جا کے وہاں پہ ایک جگہ جہاں پہ اس نے وہ لگائے تھے اور کتنے ہی لگائے ہوئے تھے بیمبوز کی شوٹس اس نے لگائی تھیں، ان میں ڈالتا تھا. 2 سال گزرنے کے باوجود بھی کچھ وہاں سے نہیں نکلا. حتیٰ کہ تیسرے سال میں بھی اس نے اسی طرح سے اپنا کام جاری رکھا، ہمت جو ہے باندھے رکھی، مستعد رہا اور وہ اپنا کام کرتا رہا اور پانی وہاں پہ ڈالتا رہا اور جگہ کا خیال کرتا رہا اور اپنی گزر اوقات کرتا رہا، بسر اوقات کرتا رہا. چوتھا سال بھی ایسے ہی گزر گیا. اب تو گاؤں والے بھی اس پہ ہنستے تھے، اس کی فیملی بھی اس کو کہتی تھی کہ بس کر دو، تم نادان ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، ایک ایسے خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اور تم ہو کہ شب و روز اسی دھن میں ہو کہ یہاں سے کچھ نکلے گا اور میری کایا پلٹ جائے گی. حتیٰ کہ 5واں سال جب آیا اور لوگ بھی ہنسنے لگے، فیملی نے بھی ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، اس کو جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہاں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے، اور اس کو اپنے اوپر بھی شک ہونے لگا. اس کو بھی لگنے لگا کہ شاید میرے ہی میں کوئی عقل کی کمی ہے. مگر اب اس کو عادت ہو چکی تھی، اتنا اس کا ایمان بن چکا تھا، اتنا یقین بن چکا تھا اور اتنی عادت پختہ ہو گئی تھی، عادت بلکہ زیادہ پختہ ہو چکی تھی کہ یہاں وہ باوجود اس کے کہ دل مایوس ہو گیا. کئی دفعہ اس کو لگا کہ یہ میں جو صحیح لا حاصل ہے، یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں اس کا حاصل کچھ نہیں ہونے والا، اور اس کے باوجود بھی وہ پانی دیتا رہا. حتیٰ کہ 5 سال جب گزر گئے تو ایک دن بہت ہی مایوسی کے عالم میں وہ اپنی فیلڈ کو، اپنی جس جگہ پہ اس نے سب کچھ بویا تھا وہاں دیکھ رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی شاخیں، کونپلیں وہاں سے اس بیابان بنجر جگہ تو اس کو لگ رہی تھی، وہاں سے چھوٹی چھوٹی سبز شاخیں مٹی میں سے سر ابھار کے اوپر دیکھ رہی ہیں. دیکھ کر بہت خوش ہوا. اس نے کہا میری یہ جو 5 برس کی محنت تھی اور ساری دنیا مجھ پہ ہنس رہی تھی. گاؤں میں بھاگنے لگ گیا، دور اس کا گھر تھا، وہاں اپنے گھر کی طرف، اپنے پیاروں کی طرف بھاگا، اور اس نے وہ جس طرح سے ایک سائنسدان نے نہیں کہا تھا یوریکا یوریکا، میں نے پا لیا میں نے پا لیا، اس طرح سے وہ شور مچاتا سارا گاؤں اس کے پیچھے نکل آیا. گھر والے آئے، سب نے دیکھا فیلڈ میں وہ ننھے پودے. 5 سال کی محنت کے بعد، جس میں صبر بھی تھا، جس میں ہر طرح سے کوشش بھی تھی، وہاں سے وہ بیمبو ٹریز نکلنے لگے. خواتین و حضرات، کبھی کبھی ہم بھی زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، مگر ہماری
मेहनतों का समर हमें नहीं मिलता, फल हमें नहीं मिलता, हम हिम्मत हार जाते हैं, मंजिल बदल देते हैं। रास्ता बदलना ठीक है मगर मंजिल नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई काम पूरे वसूख से, यकीन से और ईमान से और तयक्कुन से करते हैं तो अल्लाह भी हमारे साथ हो जाता है, पूरी कायनात हमारे साथ हो जाती है और उस काम में हमारी मदद करने लगती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इस फार्मर की, इस किसान की मदद कर रहे थे ये सारे अवामिल जो बज़ाहिर नज़र आते थे कि कुछ भी नहीं, उसका एक फेथ था, एक यकीन था और वहाँ से बैम्बूज निकलने लगे। उसने अपनी मेहनत वहाँ पे छोड़ी नहीं, बल्कि वो उनको पानी फिर भी देता रहा। वो 5 साल की मेहनत जो कि बज़ाहिर कुछ भी नहीं नज़र आता था, मगर असल में अंदर ही अंदर ज़ेरे ज़मीन काया पलट रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बीज जो थे, वो जो जड़ें थीं, वो अपने आप को पक्का कर रही थी। और ख्वातीन हज़रात, अगले 6 हफ्ते में, इन नेक्स्ट 6 वीक्स, वो बैम्बू ट्रीज़, वो जो ये जो बैम्बू के ट्रीज़ थे, बांस जो थे, चाइनीज़ बैम्बू ट्रीज़, वो 1 हफ्ते में, अगले 1 हफ्ते में जब उन्होंने ज़मीन से सर निकाला तो 1 हफ्ते में वो 10 फुट के हो गए। अगला हफ्ता है वो 20 फुट के हो गए, फिर वो 30 फुट, 40 फुट, हत्ता के 6 हफ्तों में, 5 साल में कुछ भी नहीं और 6 हफ्तों में वो 90 फुट ऊंचे हो गए। और अब फसल तैयार थी। वहाँ के गाँव के लोगों ने जब ये देखा और जब उसने फसल बेची और मुनाफा कमाया और अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया और अपने कुनबे की और अपनी फैमिली की, और उसकी हालत बदल गई और ज़िंदगी उनकी बेहतरीन हो गई, तो सब ने उनकी तकलीद करना शुरू कर दी। बारिश का पहला कतरा मुश्किल होता है और फिर उसके बाद जब लोग देखते हैं, अपनी आंखों से देख लेते हैं, तो फिर तकलीद करने शुरू कर देते हैं। फिर बहुत से लोग मिलियनेयर्स बन जाते हैं, बिलियनेयर्स बन जाते हैं, मगर पहला काम मुश्किल होता है। 4 मील 4 मिनट से कम में कोई दौड़ नहीं पाता था। जब एक शख्स ने कहा कि लिमिटेशंस, ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये जो हम अपने ऊपर हदें मुकर्रर करते हैं, ये सिर्फ जहन में हदें होती हैं। जब किसी ने 3 मिनट 59 सेकंड में भागा तो एक खेप की खेप ने 4 मिनट से कम में ये फासला तय करना शुरू कर दिया। और इस तरह की बहुत सी बातें जो पहले हमें लगता था कि ये कोई दीवाना है। जिस तरह राइट ब्रदर्स जो है वो उड़ने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले भी जो है मुसलमानों में, स्पेन में बंदा जो था एक, वो उड़ने की कोशिश करता था मगर ज़्यादा दूर नहीं जाता था। मगर जब एक दफ़ा एरोप्लेन दरियाफ्त हो गया तो फिर आप आज के दौर को जानते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। दिल मत छोटा कीजिए, दिल मत हारे, हिम्मत मत हारे। इंशाअल्लाह जब आप मेहनत करते रहेंगे, तरीके जांचते रहेंगे, परखते रहेंगे और यकीन रखेंगे और मेहनत जारी रखेंगे तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त लेने से पहले एक किस्सा और आपको सुनाता चलूँ, और ये किस्सा है क्रैक पॉट का। बहुत से लोग दुनिया में, उनको ये कहा जाता है कि उनमें अक्ल की कमी है, उनमें हुनर की कमी है, उनमें दानाई नहीं है। उनको बार बार बचपन में उनके माँ बाप या उनके बहन भाई या उनके रिश्तेदार या उनके टीचर्स या उनके फ्रेंड्स अनजाने में, वो जान के उनको ख़राब नहीं करना चाहते, उनको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास कमतरी का शिकार नहीं करना चाहते, मगर वो जानते नहीं हैं कि ये बात जो हम कहते हैं उसका असर बड़ी दूर तक और बड़ी देर तक होता है। ऐसे बहुत से लोगों को हम कह देते हैं कि ये क्रैक पॉट्स हैं, इनमें अकल की कमी है, ये टूटे हुए पांडे हैं, क्रैक पॉट्स जिनमें से पानी भी नहीं है। अगर आप उनमें पानी डालें तो पानी भी उनमें से रिश्ता रहता है और पानी तक नहीं वो संभाल सकते। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम का वाइंड अप फेज़ में, और वो ये है कि एक खातून थी, वो अपने घर से निकलती, उनके पास एक बांस था, एक डंडा था जिसकी एक तरफ एक पॉट था, एक डोल था और दूसरी तरफ दूसरा डोल था। एक डोल थोड़ा सा, उसमें एक बाल की तरह तरेड़ आई हुई थी, उसमें एक सुकम था, उसके अंदर एक लाइन थी, वहाँ से पानी टिप 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 गिरता रहता था। दूसरा पॉट जो था
اس سے پانی نہیں گرتا تھا. وہ بہت ہی دور اپنی فیملی کے لیے پانی لینے جاتی تھیں اور جب کنویں سے پانی نکال کے ڈول بھر کے پاٹس بھر کے وہ واپس آ رہی ہوتی تھیں تو جس کریک پاٹ میں پانی ٹھہرتا نہیں تھا اس میں سے پانی تھوڑا تھوڑا گرتا رہتا تھا. ایک پگڈنڈی تھی جو ان کے گھر تک جاتی تھی, وہ روزانہ اسی پگڈنڈی پر چل کے اپنے گھر جاتی تھی. ایک دن ان کو خیال آیا کہ یہ میں پگڈنڈی ہے اس پہ جاتی ہوں تو کیوں نہ میں, جس طرح آپ کو نہیں کہتے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا موسم اچھا ہو جائے, ہمیں باہر بھی اچھے آب و ہوا ملے, تو آپ بہت سارے ٹریز, بہت سارے درخت لگائیں. اسی طرح ان خاتون نے بھی کچھ بیج جو تھے, وہ جہاں پگڈنڈی جو تھی وہ اس کے ارد گرد کچھ جو بھی وہ کھا رہی ہوتی تھیں یا جو بھی ہوتا تو وہ کچھ بیج پھینک دیتی تھی, کچھ گٹکیں پھینک دیتی تھی اور وہ اس پگڈنڈی پہ جاتی تھی. اور ساتھ میں انہوں نے اٹھایا ہوتا تھا ایک ڈنڈا جس کے اس طرف بھی پاٹ تھا, دوسری طرف بھی پاٹ تھا, اور وہ پاٹس جو تھے ایک میں سے کچھ نہ کچھ پانی رستا رہتا تھا, جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ کریک پاٹ تھا, وہ ڈول. یہ سلسلہ سال ہر سال چلتا رہا. چیزیں جو ہیں فوراً جب ہم کہتے ہیں کہ ہو جائیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جو قدرت کا کارخانہ ہے اس میں وقت چاہیے ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو خاتون تھیں انہوں نے ایک فنومینا دیکھا کہ پگڈنڈی کے ایک طرف جہاں پانی گرتا رہتا تو اس کریک پاٹ میں سے, وہ ٹوٹے ہوئے ڈول میں سے, وہاں پہ چیزیں اگنے لگ گئیں, پھل پھول پودے اگنے لگے اور پنپنے لگے اور ان کی افزائش ہونے لگی اور نشو و نما ہونے لگی, جبکہ دوسری طرف جو ڈول تھا جس میں سے کوئی پانی نہیں گرتا تھا اور ضائع بھی نہیں ہوتا تھا, مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ ڈول بدل سکتی, غریب تھیں. انہوں نے دیکھا کہ جس طرف ٹوٹا ہوا ڈول ہے وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں اگنے لگی, کیونکہ روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی اس ڈول میں سے گرتا تھا اور وہ ان پودوں تک پہنچتا تھا, ان کی جڑوں تک پہنچتا تھا, جس کی وجہ سے اس طرف بہت سی چیزیں اگنے لگیں, بہت سی جو ہے اس طرف ہریالی آ گئی. خواتین و حضرات, جن کو آپ ناکارہ سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے, ان کے اندر بھی کوئی عقل مندی ہوتی ہے. مگر جس طرح آپ گلہری کو کہیں کہ تم تیر کے دکھاؤ تو شاید اس کی زیادہ وہاں اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی. مچھلی کو آپ کہیں کہ درخت پہ چڑھ کے دکھاؤ تو وہاں اس کی کارکردگی نہیں ہوگی. اسی طرح سے کچھ انٹیلیجنس کلاس روم میں آپ کو نظر آتی ہے, کچھ انٹیلیجنس آپ کو ایموشنل نظر آتی ہے, کچھ انٹیلیجنس آپ کو کینستھیٹک ڈانس کرنے میں, کچھ آواز میں. یہ سب مختلف قسم کی انٹیلیجنس ہے. کچھ انجینئرنگ میں. ہر شخص تھوڑا تھوڑا جدا اللہ نے اپنے اس کارخانے میں رکھا ہے, ان کے مختلف کام ہیں. کسی کی بھی ایسی بات نہ کہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے, اس کی ہمت ٹوٹ جائے. لوگوں کی ہمت افزائی کریں. آپ کی ہمت افزائی سے ایون اگر کوئی سقم ہے بھی, کوئی کمی ہے بھی, مثال کے طور پہ جس طرح انسانوں میں آٹسٹک لوگ بھی ہوتے ہیں, انسانوں میں جو ہے کئی دفعہ جو ہے ڈسلیکسکس بھی ہوتے ہیں جن کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے, مگر وہ اور کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. کچھ جو ہے وہ ہاتھوں سے کام بہت اچھا کر سکتے ہیں, دے آر ویری ڈیکسٹرس. کچھ دماغ سے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. جس میں بھی کوئی ہنر دیکھتے ہیں وہ جانچ لیجئے, اس کے ہنر کی جو ہے اس کی وہ کیجئے, اس کو آپ اپریشیٹ کیجئے اور اس کی رہنمائی کیجئے. اسی طرح سے اپنے آپ کو بھی شاباش دیجئے, کبھی اپنے آپ کو بھی کم نہ سمجھیں. اسی طرح سے زندگی چلتی ہے. جو کریک پاٹس ہیں وہ یہ نہیں کہ کسی قابل نہیں ہیں. آپ کی ایک اچھی بات, آپ کی کہی ہوئی رہنمائی اور آپ کی ہمت افزائی ان کی زندگی بدل سکتی ہے, اور آپ کی اپنی بھی. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو آج کے واک یور ٹاک سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. گناہوں سے بھر لیا چل بیت جائے, کہیں نہ یہ پل کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل.
जुगनुओं से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं न ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल, कल जो होगा देख लेंगे कल। मांग में तेरी आसमां भर दूं, तेरे कदमों में दो जहां रख लूं, ढांप के रख लूं तुझको पलकों में, आ छुपा लूं मैं तुझको सांसों में। बीत जाए कहीं न ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल, कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनुओं से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं न ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल, कल जो होगा देख लेंगे।